बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप सबको अपने चैनल हुब्बे तबीबी पे वेलकम करता हूँ। मेरी आज की जो वीडियो है वो हेपेटाइटिस ए के मतलब है, जो कि एक मुतअद्दी बीमारी है जिससे जिगर की सोजिश हो जाती है और इसकी वजह होती है हेपेटाइटिस ए का वायरस। वैसे तो जो हेपेटाइटिस होता है जो उसकी कई वजूहत हो सकती हैं, मतलब और भी बहुत सारे वायरसेस होते हैं जैसे हेपेटाइटिस बी, सी, डी, ई। ठीक है, उस पर इंशाल्लाह उन सारों पे मैं वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन आज जो है ना वो मैं हेपेटाइटिस ए के बारे में बात करूंगा। तो इस पे ये ना कि सबसे जो इम्पोर्टेंट बात इसमें नोट करने की है कि आपका जिगर ख़राब हो जाता है, उसकी मतलब सोजिश या इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और उस पर इस पर जिगर के जो फंक्शन होते हैं ना वो फिर सही तरह नहीं उसके वो काम कर सकता। तो इसमें जो हेपेटाइटिस है आमतौर पे इसकी वजूहत ये होती हैं कि अगर आपने कोई ऐसी खुराक मतलब कंटामिनेटेड फूड खा लिया है जिसमें हेपेटाइटिस ए का वायरस मौजूद हो, या फिर कोई ऐसा आपने पानी पी लिया है या कुछ और ऐसा कोई ड्रिंक किया है जिसमें हेपेटाइटिस ए का वायरस मौजूद हो, या फिर यह ना कि अगर आपके पास मतलब आपकी फैमिली में कोई ऐसा क्लोज कॉन्टैक्ट है जिसको हेपेटाइटिस ए का मर्ज़ लाक हो, तो फिर आपको भी ये जो ना मर्ज़ लाक हो सकता है। आमतौर पे जो इसकी जो ट्रीटमेंट बात कर रहा हूँ, जो इसकी सिम्टम माइल्डली होती हैं, मतलब इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होता, और इसकी कोई ट्रीटमेंट की ख़ास ज़रूरत नहीं होती है, और लोग जो भी इसका शिकार होते हैं उससे वो कंप्लीट रिकवर हो जाते हैं जो है ना, और मतलब चंद हफ्तों में, और लिवर का कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता। लेकिन कुछ केसेस में ये जो है ना ये ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकता है। इसमें मतलब है कि अगर आप अपनी गुड हाइजीन प्रैक्टिस करें, फिर मतलब जो है ना कि हाथों को साफ़ रखें, बार बार धोएं, ख़ास तौर पे जब लोग टॉयलेट से आते हैं उसके बाद आप अपने हाथों को अच्छी तरह धोएं, क्योंकि इसमें जो जो फूड हैंडलर्स हैं, जैसे मतलब जो है जो खाना जो लोग बना रहे हैं, अगर उसको किसी हेपेटाइटिस ए का वो शिकार हैं, अगर उसने हाथ सही तरह नहीं धोए तो फिर जो है ना वो दूसरे को भी लगा सकता है। और इसकी वैक्सीन भी वैसे अवेलेबल है जिनको लोगों को जिसका इसका रिस्क है। तो इससे पहले मैंने इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, उम्मीद है आपने देख ली होगी। आज मैं इसके बारे में थोड़ी तफसील से बात करूंगा। चलें पहले मैं इसकी सिम्टम बता देता हूँ कि मतलब क्या इसकी जो अलामात क्या होती हैं। इसका यह कि जब तक वायरस में एक वो कहते हैं ना इंक्यूबेशन पीरियड होता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, मतलब यानी कि आमतौर पर जब वायरस चला जाता है तो उसके मतलब फौरी बाद इसकी सिम्टम नहीं आती, और कुछ हफ्तों बाद आती हैं। ठीक है, और फिर ये कि हेपेटाइटिस ए का वायरस कुछ लोगों को मतलब अगर चला भी जाए तो उससे कुछ भी नहीं होता, मतलब एसिम्प्टोमेटिक भी रहते हैं। तो अगर इसकी सिम्टम जो स्टार्ट जब होती हैं तो इसमें यह कि सबसे पहले फटीग होती है, मतलब जिस्म आपका थकावट बहुत महसूस करता है। फिर यानी कि आपको जो है उल्टी और मतली की शिकायत हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है या डिस्कम्फर्ट होता है, ख़ास तौर पे जो आपकी जो यहाँ पे जिगर है, मतलब आपकी जो पेट की जो राइट साइड की जो मतलब जो आपकी जो पसलियाँ होती हैं, लोअर रिब्स जो है ना वहाँ पे वो दर्द हो सकता है। फिर आपके जो पखाना है वो बिल्कुल क्ले कर मतलब जो है ना वो बिल्कुल ऐसे थोड़ा वो लाइट कलर उस तरह, मतलब ये समझ लें कि जो है येलो तो नहीं कह सकते, मतलब जो है ना ऐसे मिट्टी के रंग का तरीका उस तरह बिल्कुल वो हो सकता है। और जो है भूख फिर आपको एक वो नहीं लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब एक इसकी सिम्टम है। फिर हल्का बुखार हो सकता है। इसके अलावा आपके जो यूरिन है वो डार्क हो सकता है, और जोड़ों में दर्द हो सकता है। इसके अलावा फिर ये इसकी जो कॉमन सिम्टम कह लें कि आपका जो यरकान हो जाता है, मतलब आपकी जो स्किन है वो येलो हो जाती है, और आपकी जो आँख की वो जो वाइट वाला पोर्शन है तो वो जो ना वो आपकी उसमें वो जांडस नज़र आ जाता है। फिर यह कि इसके अलावा आपके जिस्म में ख़ारिश हो सकती है। और ये जो है ना इसकी जो सिम्टम है, जैसे मैंने शुरू में बोला, बहुत कम भी हो सकती हैं और चंद हफ्तों में खुद ही ये ख़त्म हो सकता है। लेकिन यह है कि कुछ लोगों में जो ना बहुत सीवियर इसकी इलनेस हो सकती है, और वो कई महीने तक इसका मतलब इस मर्ज़ का शिकार हो सकते हैं। तो इसमें यह है कि अगर आपको इस तरह की सिम्टम हो जाए तो आप फ़ौरन तौर पे डॉक्टर को दिखाएं। फिर यह कि इसमें हेपेटाइटिस ए का जो है ना वैक्सीन भी आता है, ख़ास तौर पे जब आपको रिस्क हो। तो अगर तो इसके अलावा मतलब एक तो वैक्सीन भी आता है, फिर एक इसकी इम्यूनोग्लोबुलिन एक एंटीबॉडी वाला जो वैक्सीन कह लें वो भी अगर मतलब आप लगा लें 2 हफ्ते के अंदर, मतलब अगर एक्सपोजर हो भी जाए तो आपको इससे इन्फेक्शन से बच सकते हैं। ठीक है,
ख़ास طور پہ جو ٹریولرز ہیں، مطلب جو ایسی کنٹری سے مطلب وہ چلے گئے ہیں جہاں پہ وہ ہیپیٹائٹس کا رسک زیادہ رسک ہے، پور سینیٹیشن ہے، ادھر وہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جہاں کسی جگہ سے آپ نے کھانا کھایا ہے اور آپ کو بعد میں پتہ چلا کہ یہاں پہ ہیپیٹائٹس اے کا جو آؤٹ بریک جاری ہے، تو پھر بھی آپ ویکسین کے لیے مطلب اینٹی باڈیز کے لیے وہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہیلتھ اتھارٹی سے۔ پھر یہ کہ لیٹ سے کہ آپ کو کوئی ایسا بندہ آپ کے گھر میں موجود ہے جس کو وہ اس چیز کا شکار ہے، تو پھر آپ کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ پھر یہ کہ اگر آپ کا کوئی فزیکل کانٹیکٹ ہے، جیسے مطلب مثال کے طور پہ اگر بیوی انفیکٹ یا ہیپیٹائٹس ہے تو میاں کو بھی ہو سکتا ہے سیکشول کانٹیکٹ سے۔ اب اس کی جو کازز میں بتا دوں، کازز میں یہ کہ ظاہر ہے اس کا ہیپیٹائٹس اے اس کا جو وائرس ہے یہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور آپ کے جو نا جو جگر کے جو سیلز ہوتے ہیں اس کو انفیکٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے جگر کی سوزش ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور عام طور پہ جو نا کہ جب آپ نے جیسے میں نے بتایا کہ ایسا جو کنٹامنیٹڈ واٹر بتانا جس میں فیکل مٹیریل مطلب وہ گندا پانی ہو، ایون اگر آپ بالکل ذرا سا بھی پی لیں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو جسم میں وائرس جا سکتا ہے۔ یہ جو ہے نا یہ ہیپیٹائٹس اے کا وائرس کھانسی یا چھینک سے نہیں پھیلتا، ٹھیک ہے۔ اور جیسے میں نے بولا کہ جو فوڈ ہینڈلرز ہوتے ہیں، اگر کسی بندے نے جو اپنا ہائیجین ٹھیک نہیں رہتا، صحیح طرح ہاتھ نہیں دھوتا اور اس کو وہ ہے نا وہ جو ہے نا کھانا آگے سرو کرتا ہے، تو اس کو جو ہے نا دوسروں کو لگا سکتا ہے۔ اور کنٹامنیٹڈ واٹر اگر ڈرنک کر لیں، مطلب گندا پانی پی لیں، ٹھیک ہے، یا پھر آپ کی جو را شیل فش ہوتی ہے، اگر جو ہے نا آپ کا جو جس پانی مطلب لیٹ سے کہ آپ نے را شیل فش کھائی ہے جو پانی سے جہاں سے نکالی ہے اور وہ پانی گندا اس میں سیوریج کا پانی مکس ہو، تو اس سے بھی آپ کو رسک بڑھ سکتا ہے۔ پھر جیسے میں نے بولا کہ کلوز کانٹیکٹ ہو جس کے ساتھ، اگر آپ بندے کے ساتھ، تو وہ ہو سکتا ہے۔ سیکشل کانٹیکٹ سے بھی مطلب جو ہے نا لیٹ سے ایک بندے کے وائرس ہے تو اس کے ساتھ آپ کا سیکشل کانٹیکٹ ہے تو اس کو آپ کو چانسز جا سکتا ہے۔ اب اس کے میں رسک فیکٹر بتاتا ہوں۔ رسک فیکٹر یہ کہ ایک تو ظاہر ہے اگر آپ ایسی جگہ ٹریول کریں جہاں پہ ہیپیٹائٹس کا رسک زیادہ ہے، اس میں پھر یہ کہ جو چائلڈ کیئر سینٹرز ہوتے ہیں اس میں بھی اگر ایک بچے کو ہے تو دوسروں کا چانس ہو سکتا ہے، یا پھر جس کسی بندے کے ساتھ رہتے ہیں جس کو ہیپیٹائٹس اے کا شکار ہے، ٹھیک ہے، پھر جیسے کلوز اور سیکشل کانٹیکٹ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور جو لوگ HIV کا شکار ہیں ان کو بھی اس چیز کا زیادہ رسک ہے۔ ہوم لیس پیپل ہیں ان کو زیادہ جو مطلب زیادہ رسک ہے، یا ایک ہیموفیلیا کلاٹنگ ڈس آرڈر ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی اس کا رسک بڑھ سکتا ہے۔ اور پھر جو لوگ illicit ڈرگز استعمال کرتے ہیں ان کو بھی اس چیز کا رسک ہو سکتا ہے۔ اب میں اس کی کمپلیکیشن بتاتا ہوں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اس میں لانگ ٹرم لیور ڈیمیج کا خطرہ بہت ہی وہ کم ہوتا ہے، اور پھر یہ کرونک نہیں ہوتا ہے۔ جیسے دوسرے جو ہیپیٹائٹس ہیں نا B اور C وہ کرونک ہو جاتے ہیں، بعد میں وہ لانگ ٹرم بیماریاں چلتی ہیں، خطرناک بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں جو A میں نا یہ بات نوٹ کریں کہ اس میں لانگ ٹرم یہ نہیں جاتا، ٹھیک ہے، اور مطلب جگر کی سوزش اس میں وہ ریکوری ہو جاتی ہے۔ تو لیکن یہ کہ بہت ریئر کیسز میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دم سے اگر آپ کا لیور فنکشن بہت زیادہ خراب ہو جائے، خاص طور پہ جو بڑے عمر کے لوگ اگر اس کا شکار ہو جائیں یا کرونک کوئی لیور ڈیزیز ہے پہلے سے، ٹھیک ہے، تو اس کو اتنا وہ ایکیوٹ لیور فیلر ہو سکتا ہے کہ وہ مطلب وہ بہت سیریس ایمرجنسی کی مطلب وہ جا سکتا ہے، بندوں کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ ایکیوٹ لیور فیلر میں پھر کبھی کبھی لیور ٹرانسپلانٹ کے بغیر وہ نہیں بندہ بچ سکتا۔ اب اس کی میں پریونشن بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک تو اس کا ظاہر ہے ویکسین اویلیبل ہے، ٹھیک ہے، جو عام طور پہ 2 اس کے شاٹس لگتے ہیں ویکسین کے، ٹھیک ہے، مطلب ایک جو پہلا انجیکشن ہے اس کی 6 مہینے بعد دوسرا آپ لگا سکتے ہیں۔ تو اس میں پھر جو ہر جو ہیلتھ اتھارٹی کی ریکمنڈیشن ہیں جو ویکسین لگانے کی، ٹھیک ہے، مطلب جن لوگوں کو بھی زیادہ رسک ہے، خاص طور پہ جو کیئر گیور ہوتے ہیں، یا پھر جو ہے نا بچوں کو رسک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اگر انہوں نے اس میں جو چائلڈ ویکسین نہیں لیا، ٹھیک ہے، اور کلاٹنگ فیکٹر کا جو ہیموفیلیا ڈس آرڈر کو جن کو میں نے بتایا ان کو زیادہ رسک ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر کوئی پرانی کوئی لیور کی بیماری چاہ رہی ہے، ایون اگر لیٹ سے کسی کو بندے کو ہیپیٹائٹس B یا C بھی ہوا ہے نا، تو وہ اس کو بھی ہیپیٹائٹس A کا جو ہے نا ویکسین لگوا دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس پر یہ ہے کہ اس میں آپ سیفٹی پریکاشنز یوز کرنی چاہیے، مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی فروٹ کھائیں یا
سبزیاں کھائیں تو آپ کو خود اس کی جو ہے اسکن اتاریں، ٹھیک ہے، اور اچھی طرح دھوئیں تب آپ کھائیں، ٹھیک ہے۔ اور جو را فش کھانے سے پرہیز کریں، یا جو انڈر کوکڈ میٹ ہوتا ہے وہ بھی اس سے پرہیز کریں، اور پانی بہتر ہے منرل واٹر جو پانی کی بوٹل والا ہے وہ استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ اور کوئی بھی ایسے ڈرنک اس طرح کے نہ لیں جس کو آپ پہ شک ہو کہ یہ پانی اس کا ٹھیک نہیں ہے، مطلب صاف ستھرا پانی پئیں، بوٹل والا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بوٹل والا پانی آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو بہتر ہے پانی کو اس میں ابال لیں اور اس کے بعد پھر ٹھنڈا کر کے وہ بعد میں پی لیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی ظاہر ہے گڈ ہائیجین پریکٹس کریں، مطلب یہ کہ جو بھی بندہ اس کا شکار ہے وہ ہاتھوں کو اچھی طرح ہاتھ دھونا، تو ویسے بھی آج کا تو کرونا کا وہ ایپیڈیمک چل رہا ہے، تو ویسے بھی ہاتھ دھونے سے تو ویسے اچھی طرح دھونے سے بار بار کافی بیماریاں ویسے ہی وہ اس کا رسک کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ خاص طور پہ جو لوگ جب آپ باتھ روم جاتے ہیں ٹوائلٹ کے بعد، اس کے بعد پھر اچھی طریقے سے آپ اپنے ہاتھ دھوئیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے یہ جو ہے نا یہ احتیاط بہت لازمی ہے۔ اب اس کے میں ڈائگنوسس آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ کیسے جب پیشنٹ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو اس کو ہم کیسے ڈائگنوز کرتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو سمپل جو اس کا جو ڈائگنوسس کے جو ہے نا وہ ٹیسٹ آتے ہیں، مطلب جو ہے نا بلڈ میں جو ہے نا وہ آپ کا جو وائرس ہے وہ ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے۔ اب میں اس کی ٹریٹمنٹ بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ٹریٹمنٹ جو ہے نا یہ عام طور پہ میں نے بتایا نا کہ زیادہ تر جو کیسز میں معمولی انفیکشن ہو سکتا ہے، اور آپ کے جو ہیپیٹائٹس اے کا وائرس ہے خود سے ہی باڈی کلیئر کر لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور زیادہ تر کیسز میں نے جو آپ کا جو جگر ہے وہ مطلب ودن فیو منتھس، مطلب عام طور پہ 6 مہینے کے اندر بالکل جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک اس کی جگر آپ کا ٹھیک ہو جاتا ہے، کمپلیٹ مطلب ریکوری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور مطلب پھر یہ کہ ہیپیٹائٹس اے میں پھر جب اگر لیٹ سے وہ الٹیاں وغیرہ آ رہی ہوں اور اس طرح کی شکایت ہو تو پھر ظاہر ہے اس کے لیے وہ میڈیسن دیتے ہیں، کبھی کبھی وہ ڈرپس بھی لگانی پڑ جاتی ہیں تاکہ آپ کی نیوٹریشن باہر رہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب ہم پانی پینے کا یہ کہتے ہیں پیشنٹ کو پانی والا یہ بہتر ہے، ہم یہ کہ کیونکہ اس کی ہائی نیوٹریشن بھی ضروری ہوتی ہے تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ پانی کی جگہ بہتر ہے کہ آپ دودھ زیادہ سے زیادہ پئیں یا پھر آپ فروٹ جوس پئیں، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ یہ اگر آپ صحیح طرح آپ کی جو ہے نا ری ہائیڈریشن رہے گی باڈی کا تو پھر آپ کو رسک کم ہوگا، مطلب ڈی ہائیڈریشن کا رسک کم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ریسٹ ظاہر ہے ضروری ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ فٹیگ پیشنٹ کو ہوتی ہے، تو پیشنٹ عام طور پہ جو ہے نا وہ ان کو بیڈ ریسٹ کرنی چاہیے۔ اور پھر جو لوگ خاص طور یہاں پہ ویسٹرن کلچر میں تو یہ ڈرنک کرنے کی بہت عادت ہوتی ہے، جو الکوہول جو ہے نا ڈرنک کرنے ان کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو بالکل بند کر دیں کیونکہ اس سے زیادہ لیور کا خراب ہونے کا خطرہ اور بڑھ سکتا ہے۔ پھر لائف سٹائل اور ہوم ریمیڈیز ہیں کہ مطلب جس بندے کو اس کا ہیپیٹائٹس اے ہو گیا تو اس کو سیکشول ایکٹیویٹی سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ ظاہر ہے وہ دوسرے کو وہ لگا سکتا ہے، ایون اگر آپ پروٹیکشن بھی یوز کرتے ہیں تو پھر بھی یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ آپ جب بھی ٹوائلٹ یوز کریں یا کسی بچے کا انہیں ڈائپر چینج کرنا تو پھر آپ جو ہے نا اچھی طرح کا 20 سیکنڈ اور جو ٹی وی پہ اشتہار بھی آتے ہیں 20 سیکنڈ تک اشتہار کہہ رہا ہوں 20 سیکنڈ تک آپ وہ اچھی طریقے سے ہاتھ دھوئیں اور وہ مطلب پہلے اسکرب کریں صحیح طرح ہاتھوں کو اور پھر 20 سیکنڈ تک دھوتے رہیں، اور پھر ڈسپوزیبل ٹاول سے بہتر ہے اپنے ہاتھوں کو نا وہ ڈرائی کریں۔ اور اگر آپ کو کوئی جو ہے نا انفیکشن الرٹ سے ہوا ہے کسی کو تو وہ جو ہے نا دوسروں کے لیے بہتر ہے کھانا نہ بنائے کیونکہ وہ دوسروں کو جو ہے نا وہ انفیکشن ٹرانسمٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ تھی جناب میری ویڈیو ہیپیٹائٹس اے کے بارے میں، امید ہے آپ کو یہ کافی معلوماتی لگی ہوگی، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی اس کے بارے میں کویسچن ہے تو ضرور پوچھیے گا۔ میرے چینل پہ ویسے کافی ابھی تک میڈیکل ویڈیوز میں نے اردو اور انگلش میں پوسٹ کر دی ہیں، اگر آپ کو کوئی ایسی بیماری یا آپ کے کوئی گھر والوں کو کسی ایسی بیماری کا شکار ہیں جس کی ویڈیو موجود نہیں ہے تو ضرور کمنٹ کریں، انشاءاللہ جب بھی مجھے ٹائم ملا تو اس بیماری کے متعلق ویڈیو ضرور بناؤں گا۔ چلیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اوکے، اللہ حافظ۔